बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा ख़ान और आप देख रहे हैं सुमेरा ख़ान ऑफिशियल। नाजरीन, गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को 2.5 हफ़्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं और बहुत से ऐसे उसके एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, मगर क्योंकि सूरत हाल कुछ वाज़ेह नहीं है और मेरे जैसा बंदा जो अगर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर सकता और फिर सूरत हाल ये भी हो कि वेस्टर्न मीडिया ने एक बाकायदा बायस्ड की जो लाइन है वो इख्तियार कर रखी है गज़ा की रिपोर्टिंग के लिए, और जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म है फ़लस्तीनियों पर, उस हवाले से तो जहन में बहुत सारे शुकूक व शुबहात आते हैं। बहुत कम ऐसे आज़ाद ज़राए हैं जिनसे कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं जिसके ऊपर एतबार किया जा सकता है। अब यहाँ पर मेरे लिए अगर कोई बात करने लायक रहती है तो ये कि हम उसको दिफाई या अस्करी नज़र से अगर देखें तो हम कुछ उसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। इसराइल हमास को टारगेट बनाने के लिए इस वक्त गज़ा पर बमबारी के लिए कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहा है, इस वक्त कितनी जानें वहाँ पर जो हैं वो ली जा चुकी हैं, इसी बमबारी के नतीजे में कितने लोग फ़लस्तीन में शहीद हो चुके हैं, और इस तमाम तर का रुख क्या नज़र आ रहा है। इसमें अमेरिका का क्या किरदार है जिसके ऊपर से पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि वो तमाम तर स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न आर्सेनल जो वो इसराइल को दे रहा है और अभी भी प्रोवाइड कर रहा है। जो बाइडन की जानिब से भी रिसेंटली जो एक इक़दाम उठाया गया कि उन्होंने इसराइल को तमाम तर हथियार देने का ऐलान किया है, उसके ऊपर दुनिया भर में तनकीद जारी है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नज़र आ रहा है कि उन्होंने करनी वही है जो उनका दिल है। तो लिहाजा आज हम इसी हवाले से बात करते हैं कि कौन कौन सा वेपन, कौन कौन से रॉकेट्स, कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम, कौन कौन सा मिज़िल काउंटर सिस्टम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इसराइल की जानिब से, हमास की जानिब से क्या किया गया है, अब तक कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, तो उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले ज़रा एक नज़र हम डालते हैं कि इस वक्त तक वहाँ पर सूरत हाल क्या है कॉन्फ्लिक्ट की। एस्केलेशन जो है उसका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था फ़लस्तीनियों की जानिब से शेख जरा और मस्जिद अल अक्सा के ऊपर, इसके बाद हमला किया गया इसराइलियों की जानिब से। कुछ वीडियोस सामने आई जिसमें इसराइली ग्रुप्स जो हैं वो बाकायदा एक फ़ेक जो है वो एनकाउंटर प्लान करते नज़र आए, अपने कपड़े फाड़ते हुए इस तरह। उसके बाद से अब तक सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। तकरीबन 1200 से ज़ायद लोग जो हैं वो इंतहा से ज़्यादा तशवीशनाक हालत में ज़ख्मी हैं। 40,000 से ज़्यादा लोग गज़ा की जो पट्टी है वेस्ट बैंक, उसके ऊपर वो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घरों को छोड़ चुके हैं, खुले आसमान तले हैं, और 250 से ज़ायद लोग जो हैं इसमें बच्चे और ख़वातीन मिलाकर 250 से ज़ायद लोग इस वक्त जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी तफसीलात हैं। हम स्पेसिफ़िकली अगर आज बात करें तो वो 3100 रॉकेट्स जिनको बुनियाद बनाकर इस वक्त गज़ा पर मुसलसल बमबारी की जा रही है। न सिर्फ रिहायशी ब्लॉक्स गिराए गए हैं बल्कि मीडिया को भी निशाना बनाया गया है। जिस टावर में मीडिया था उसको 1 घंटे का नोटिस दिया गया खाली करने का, मगर उसको आधे घंटे के बाद ही बमबारी से उड़ा दिया गया। एक्सप्लोसिव वेपन्स जो हैं उसका बेदरेग इस वक्त इस्तेमाल है इसराइल की जानिब से। इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो है IDF, उनकी तरफ से ये कहना है कि इस हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइक्स जो हैं उन्होंने की हैं, जिसमें ड्रोन्स, जेट फाइटर्स, आर्टिलरी, आर्म्ड ड्रोन्स जो हैं वो ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किए गए हैं हमास को लोकेट करने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि हमास की वो इंस्टॉलेशंस गज़ा में पिन पॉइंट की जा रही हैं, उनके जदीद तरीन जो ख़ुदकार उसके निज़ाम हैं उनको इंटरसेप्ट करने के, उसके हिसाब से उनकी लोकेशंस मालूम करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इस मामले में वो बुनियाद ये बनाते हैं कि हमास ने 3100 रॉकेट जो फायर किए और सुसाइड ड्रोन्स जो हैं टूवर्ड्स इसराइली टारगेट्स, उसने उनको मजबूर किया कि वो अपनी सिविलियन आबादी को बचाने के लिए, यानी वो यहूदियों की बात करें कि उनको बचाने के लिए उनके लिए एक एक जान जो है वो बहुत कीमती है, और उस एक एक जान को बचाने के लिए अगर उनको पूरा गज़ा भी उड़ाना पड़ता है तो वो इसे दरेग नहीं करेंगे। 1.85 मिलियन लोग जो थे वो ऑलरेडी एक 362 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से इलाके गज़ा की पट्टी में रह रहे थे, और उनके लिए अब मज़ीद मुश्किलात का जो है वो आगाज़ हो चुका है। वहाँ पे इस वक्त हेल्थ की जो सूरत हाल है, उनके डॉक्टर्स जो हैं वो मार दिए गए हैं, ताक के निशाना हॉस्पिटल्स का लिया गया है। और इस वक्त जो UN के मुताबिक
2014 کے بعد سے 11% یہ جنگ بڑھی ہے، جو کہ 2.5 ہی ہفتوں میں ایک ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ پہنچا دی گئی ہے۔ اوپر سے اسماعیل ہانیہ جو حماس کے لیڈر ہیں، جو کہ اس وقت دوحہ قطر میں تھے، ان کے قتل عام، ان کے قتل کی جو مختلف اسرائیلی ڈیفنس اتھارٹیز کی جانب سے بات کی جا رہی تھی، انہوں نے حالات کو مزید خراب کیا ہے۔ اور اس وقت غزہ میں زیادہ تر علاقے، زیادہ تر بلڈنگز جو ہیں، رہائشی بلڈنگز جو ہیں، جس کے حوالے سے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہاں حماس کے جو دہشت گرد ہیں وہ تھے، اور وہاں حماس کے دہشت گرد کیا کر رہے تھے؟ ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ حماس کے دہشت گرد ایران کی دی ہوئی سپورٹ سسٹم سے یہاں پر بیٹھ کے میزائل بنا رہے تھے، گو کہ وہ اس کو اسمبل کرتے ہیں اپنے طور پر، مگر ان جگہوں پر تھے۔ اور وہ میزائل کون کون سے ہیں؟ قسام ہے، قدس 101 ہے، گریڈ WS-1E ہے، سجل 55، M75، فجر NJ-80، R-160، M302۔ ان کی میں رینجز بھی آپ کو کچھ بتاتی ہوں کچھ دیر تک۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اسپیسیفکلی آئرن ڈوم کی بات کریں گے۔ آئرن ڈوم اس وقت اس کے اوپر بہت بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کس طرح سے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، کس نے بنایا ہے، اس کے اوپر چلتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے کچھ تفصیلات آپ کو بتاتی چلوں۔ BBC کے جوناتھن مارکس ایک بہت انہوں نے بائسڈ آرٹیکل لکھا ہے، جس میں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کو ملیٹنٹس لکھا ہے جا بجا، اور ان کے آرٹیکل کا ٹائٹل ہے اسرائیل غازہ وائلنس، دا اسٹرینتھ اینڈ لمیٹیشنز آف حماس آرسنل، یعنی حماس کے حوالے سے بات کریں۔ اور قسام جو راکٹس ہیں جن کو کھل کے ان کو برسایا گیا بقول اسرائیلی ڈیفنس فورس کے IDF کے، کہ غزہ میں ان راکٹس کی انکلوڈنگ قسام اور قدس کے تقریباً 20 سے 30 ہزار راکٹس کی موجودگی کی نشاندہی تھی۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ حماس کی جانب سے ان کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیل کی انسٹالیشن پر اور ان کے رہائشی علاقوں پر، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آرمڈ ڈرونز اور جیٹ فائٹرز کے ذریعے اور پھر آئرن ڈوم کے ذریعے انٹرسیپٹ بھی کر رہے ہیں ان کے راکٹس کو۔ اور کتنے انٹرسیپٹ کیے ہیں، کتنے ان کے جو راکٹس ہیں وہ فلسطینی حدود میں گرے ہیں، اور کتنوں نے اسرائیل کو نشانہ بنایا کامیابی سے، اس کے اوپر بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ حماس اینڈ اسلامک جہاد، وہ حماس کو اسلامک جہاد بولتے ہیں کہ یہ گو کہ کمزور پارٹیز ہیں، ویپن جو ہے ان کے پاس اتنا ہے پھر بھی کہ اسرائیل کو اٹیک کر سکیں، اور اس میں ان کو ایران اور مصر کی پشت پناہی حاصل ہے، جو کہ زیر زمین ٹنلز کے ذریعے ان کو ان راکٹس کے پارٹس جو ہیں وہ اسمگل کر رہے ہیں۔ اور اسرائیلی وہ اس آرٹیکل میں یہ لکھتے ہیں کہ اسرائیلی بالکل صحیح کہتے ہیں کہ حماس کے ملیٹنٹس جو ہیں وہ ریزیڈینشل بلڈنگز میں چھپ کر یہ کام کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر اٹیکس لانچ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ they have already tried a variety of tactics. Israeli defense shot down a drone possibly armed that had sought to cross into Israel from Gaza, and an Israeli military spokesperson said an elite Hamas unit had attempted to infiltrate Israel through a tunnel from the southern part of the strip. جن ٹنلز کی بھی بات ہو رہی ہے۔ The Israeli military it seems had advance warning of this and according to the spokesperson was able to cause the tunnel to implode۔ آگے اگر چلتے ہیں تو اس وقت وہ رینجز بتا رہے ہیں کہ اس وقت حماس کے پاس جو راکٹس ہیں فلسطین سے جو داغے جا رہے ہیں، اس میں قسام ہے، قسام جو ہے وہ اپ ٹو 10 کلومیٹرز نشانہ بنا رہا ہے، قدس 101 جو ہے وہ اپ ٹو 16 کلومیٹرز نشانہ بنا رہا ہے، گریڈ WS-1E سجل 55 all up to 55 کلومیٹرز، M75 جو ہے وہ اپ ٹو 75 کلومیٹرز، فجر NJ-80 اپ ٹو 100 کلومیٹرز، R-160 اپ ٹو 120 کلومیٹرز، اور 7واں جو راکٹ ہے M302 اپ ٹو 200 کلومیٹرز یہ اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ سورس ہے ہریٹس کا، نیوز پیپر ہے اسرائیلی، اور IDF اس کے مطابق ہے۔ اور ان راکٹس نے اب تک کن کن علاقوں کو نشانہ بنایا ہے؟ غازہ سے اس طرف، ایون ان راکٹس کی رینج میں ایجپٹ، اسرائیل، جارڈن، ویسٹ بینک، ٹیل اویو، یروشلم، بیرشیبا اور مختلف علاقے، نہاریہ وہ علاقہ ہے۔ ناظرین یہاں پہ انہوں نے جو آئرن ڈوم ہے اس کی 5 بیٹریز انسٹال کر رکھی تھیں، اور وہاں سے 2014 کے بعد سے اس کی بڑی فاسٹ ڈیولپمنٹ اور اس کی ڈپلائمنٹ جو تھی وہ جاری تھی۔ گولان ہائٹس جو ہے اس کے قریب تک یہ تمام راکٹس کی رینج جو ہے وہ آتی ہے،
اور اسی لیے اسرائیلی بہت شور مچا رہے ہیں کہ ان راکٹس کی زد میں آنے والے بہت سارے رہائشی علاقے جو ہیں وہ شامل ہیں. While the names and designations of specific missiles can be a bit confusing, Hamas has a huge inventory of shorter range system like the Qassam up to 10 km to 6 miles, جو میں نے آپ کو بتایا. But Hamas also operates a variety of long range systems like the M75 up to 75 km, جس کا میں نے آپ کو بتایا. So it's clear that Hamas has weapons that can target both Jerusalem and Tel Aviv and threaten the whole coastal strip, which contains the greatest destiny of Israel's population and critical infrastructure. یہ ہے راکٹس کی کہانی, اور آئرن ڈوم کیوں لانچ کیا گیا اس کی جانب آتے ہیں. The Israeli military says that of the more than 1,000 or so rockets fired into Israel over the past 3 days, some 200 have actually fallen short in Gaza Strip itself. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو فلسطین میں بیٹھ کے مختلف جگاڑی طریقے ان شارٹ اگر میں بتاؤں کہ جگاڑ سے بنا رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اندر فالٹس ہیں. یہ اسرائیلیوں کا کہنا ہے، جبکہ حقیقتاً ان راکٹس نے اپنے ٹارگٹس کو کافی کامیابی سے انگیج کیا. وہ کہتے ہیں کہ IDF کہتے ہیں 90% میزائل جو ہیں انہوں نے reaching Israel have been intercepted by the Iron Dome anti-missile system. However, at one stage, the battery defending the city of Ashkelon appears to have been offline due to a technical malfunction, underlining that for all its remarkable technical success, this is not a missile-proof screen. اب ان کو خود اندازہ ہو گیا یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. انہوں نے 3100 راکٹس کا ذکر کیا، اور یہاں پر آ کر ان کا آئرن ڈوم جو ہے وہ بھی فیل ہو گیا، کہ وہ کہتے ہیں اس 1000 راکٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کے بعد آئرن ڈوم اسکرین جو ہے اس نے گلیچز دینا شروع کر دیے. اور وہیں سے اسرائیلیز کو پتہ چلا کہ بہت بھی ریمارکیبل یہ میزل انٹرسیپٹیو سسٹم ہونے کے باوجود اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. ہاؤ اسرائیلز آئرن ڈوم ڈیفینس سسٹم ورکس. میزائل کو ایکسپلوڈ نیئر راکٹ ڈسٹرائنگ اٹ. یہ راکٹ کو لانچ ہوتے ہی ہوا میں ہی مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور آئرن ڈوم شیلڈ کہلایا جاتا ہے. میں اس کو اسکرین پر آپ کو دکھاتی ہوں. آئرن ڈوم شیلڈ اس کو کہا جاتا ہے. یہ شہر کو ریسکیو کرنے یا اس کو سیکیور کرنے کے لیے اس کو ڈوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مزار کے اوپر جو گنبد آپ نے دیکھا ہوگا اس شیلڈ کے طور پہ اس کو اسرائیل کے تحفظ کے لیے بنایا گیا. یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسرائیلیوں کا پاک خون جو ہے، مقدس خون جو ہے، اس کے لیے یہ میزائل انٹرسیپٹیو سسٹم جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے کہ ایک اسرائیلی ایک یہودی کی بھی جان ضائع نہ ہو. اینیمی راکٹس فائرڈ، یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے. ریڈار سسٹم ڈیٹیکٹس راکٹ اینڈ ٹریکس. کنٹرول سسٹم ایسٹیمیٹس امپیکٹ پوائنٹ. لانچر فائرز میزل ٹو انٹرسیپٹ. یہ ایک بیٹری میں سے ایک وقت بیک وقت 18 سے زائد جو راکٹ انٹرسیپٹیو میزلز ہیں وہ فائر ہوتے ہیں. آئرن ڈوم سسٹم اگنورز انکمنگ تھریٹس. It determines will land in uninhabited areas. اور یہاں وہ کہتے ہیں to counter missile fire you only really have a limited number of options. You can employ anti-missile defense. You can target stockpiles and manufacturing facilities. You could in theory also mount a ground operation to push the missile launchers back beyond effective range. This is not going to be possible in this case. Part of the Palestinians' vulnerability is that they have no strategic depth and nowhere to go. یہ اس آرٹیکل کے مارکس صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود کہ آئرن ڈوم فیلئر ثابت ہوا ان سارے معاملے میں، وہ کہتے ہیں فلسطین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ ہے وہ مقام پھر جہاں پر ابابیلوں کی مدد آتی ہے، اور ابابیلوں کی مدد بالکل سامنے آئی، اور اللہ پاک نے ان کو ابھی تک یقیناً نقصان ان کا بھی ہوا ہے، زیادہ نقصان ان کا ہوا ہے، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا اس وقت وہ نہیں بتا رہا جو ان کو بتانا چاہیے تھا. اب کوئکلی آپ کو آئرن ڈوم کی ایک پریسائز ورکنگ بتاتے چلتے ہیں. میں اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ آئرن ڈوم ڈیولپ کس نے کیا ہے. Over the last 9 days, thousands of rockets have been fired from Gaza. پھر وہی بات CNN کے مطابق، اور اس کو انٹرسیپٹ کیا کافی حد تک اسرائیل کے آئرن ڈوم ڈیفینس سسٹم نے. The Iron Dome aerial defense system has one purpose: to intercept rockets mid-air before they can kill Israeli civilians. We will not apologize for saving lives, the Israeli Defense Forces said.
The Israel military says that missiles intercept more than 90% of the rockets targeted, but the Iron Dome doesn't chase down every rocket. In fact, according to official data, the system has destroyed fewer than half the rockets and mortars fired by Hamas. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیر کے دن تک وہ کہتے ہیں 3100 راکٹ فائر ہوئے، اس میں سے 450 جو ہیں وہ اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی گر گئے. آف دا ریمیننگ 2650 اباؤٹ 1210 ہیڈ بین انٹرسیپٹڈ، یعنی 2600 میں سے صرف 1210 راکٹس جو تھے وہ انٹرسیپٹ ہو سکے، باقی سب اسرائیل میں گرے. گیون دا شیئر والیوم آف راکٹس فائر فرام غزہ frequently in intense barrages, the Iron Dome decides which pose the greatest threat to urban areas and infrastructure, ignoring those whose trajectory indicates that they are likely to hit unpopulated areas or the sea. IDF assess کرتا ہے 13,000 سے 14,000 راکٹس جو تھے وہ اس وقت موجود ہیں غزہ میں، اور حماس ان کو مزید فائر کر سکتا ہے. اور آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئرن ڈوم جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے اسرائیلی کمپنی رفیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم اینڈ دی امریکن کمپنی ریتیان، اور یہ آپریشنل ہوا 10 سال پہلے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2014 کا جو کانفلکٹ تھا اسی وقت سے اس کی تیاریاں جو تھیں تاکہ جلد از جلد اس کو ایشکلون اور ٹیل اویو کے آس پاس باؤنڈریز کے اوپر اس کو نصب کیا جائے، اس کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں. اور اٹ کمپرائزز ریڈار ٹو ڈیٹیکٹ دا راکٹس، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دیٹ اینالائزز ڈیٹا پرووائڈیڈ بائی دی ریڈار کے ذریعے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے اور فنکشنل بھی ریڈار کے ذریعے ہے. اینڈ دی ایئر ڈیفنس میزلز دیٹ آر دین ڈائریکٹڈ ٹو انٹرسیپٹ، اور ایئر ڈیفنس میزل اس کے اندر لاسٹ جو اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کی ٹریجیکٹری کے اندر لاسٹ آپشن ایئر ڈیفنس میزلز کا ہوتا ہے، انٹرسیپشن، اور اس کے بعد ان کو لانچ کیا جاتا ہے تاکہ راکٹس کو مڈ ایئر ان کو تباہ کیا جا سکے. دیٹ آر دین ڈائریکٹڈ ٹو انٹرسیپٹ، ایچ میزل کاسٹس اباؤٹ $40,000. So intercepting 1200 incoming rockets is a very expensive proposition. یعنی اگر ایک میزل کو لانچ کرنے پہ $40,000 آتے ہیں تو اب تک، اور ایک راکٹ کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے اب تک 2 آئرن ڈوم میزلز جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں. یعنی اگر ایک راکٹ حماس کے فلسطین کے ایک راکٹ کے اوپر 2 آئرن ڈوم گئے ہیں تو اس کے اوپر $80,000 کا خرچ ہے. اور آپ ابھی تک یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک جو میں نے آپ کو ایک فگر بتایا اس میں کہ 1210 جو ہیں ان کو 2650 جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش میں صرف 1210 انٹرسیپٹ ہوئے ہیں. تو سوچیں کہ 1210 راکٹس کے لیے 2420 آئرن ڈوم میزل جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں، اور ان 2420 کا اگر آپ امریکی ڈالرز کا حساب لگائیں تو بلینز آف ڈالرز. اور 3100 راکٹس کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 3100 راکٹس کے لیے انٹرسیپٹ کرنے کے لیے 6200 آئرن ڈوم میزائل لانچ کیے گئے ہیں. تو اب بیٹھ کے اس کی صرف کیلکولیشن کیجیے گا، عقل انسان کے ٹھکانے آ جاتی ہے. اور مزید بھی ابھی اس کے اندر غلطیاں اتنی نکل آئی ہیں کہ ایشو ہے ابھی آئرن ڈوم کے، جس کو بھی فکس کیا جا رہا ہے اسرائیلی اتھارٹیز کی جانب سے. اور امریکن اس وقت جو انجینئرز ہیں اور سائنٹسٹ ہیں ان کے، وہ بھی اس وقت ہماری اطلاع کے مطابق اسرائیل پہنچے ہیں تاکہ سسٹم میں متوقع خرابیاں جو ہیں ان کو فوری نشاندہی کر کے دور کیا جائے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں کافی مشکلات ان کے لیے آنے والی ہیں. وہ کہتے ہیں whereas a lot of air defense systems are designed to counter ballistic missiles, the Iron Dome targets guided rockets that remain at low altitude. The system is effective up to a range of 70 kilometers یعنی 43 میل تک. At the same time, the Israeli military tries to locate and destroy the launchers within Gaza, many of which are mobile, and the rocket factories that make them. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل خود بھی بہت تکلیف کا شکار ہے. اس وقت بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ صرف آئرن ڈوم کی مد میں جا رہے ہیں. اور مزید بھی اس کے اوپر میں ویڈیوز کروں گی، ابھی بھی کافی ویڈیو لینتھی ہوگی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر ان تفصیلات کا آپ تک پہنچنا ضروری تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اس کا پارٹ 2 میں انشاءاللہ کل دوبارہ کروں گی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح میں لوگوں کا خیال رکھیے. فلسطین کے لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں نمازوں میں کیجیے کہ اللہ پاک ان کی اس افریت سے، اس دہشت گردی سے جان چھڑائے. اللہ حافظ، اللہ کی امان.